अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा ये लेक्चर ख़ुतूत नवीसी के मौजू पर मुश्तमिल है। इसमें हम ऐसे नुकात पर बात करेंगे जिनको मद्देनज़र रखकर इम्तिहानी नुक्ता निगाह से अच्छे नंबर हासिल करने के लिए ख़ुतूत तहरीर किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि ख़त से आधी मुलाकात हो जाती है, इसलिए ख़त इस तरह लिखा जाए गोया दो अशख़ास के दरमियान मुलाकात के वक्त बाहिमी गुफ्तगू हो रही है। तो हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ख़त नवीसी। ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने लकीर या रास्ता के हैं। आमतौर पर ख़त से मुराद वो तहरीर है जिसमें कोई शख्स अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर किसी सरकारी या निजी इदारे को बतौर राब्ता कोई ऐसी तहरीर अरसाल करे जिसमें उससे अपने मौजू पर बात की जाए या मुद्दे को बयान किया जाए। ख़त को नामा, मकतूब या मरासला भी कहा जाता है। दरख्वास्त भी ख़त ही की एक किस्म है। ख़त की अक़साम को बयान करेंगे। ख़त दो तरह के होते हैं, एक रस्मी ख़त और एक गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त वो होते हैं जो कारोबारी या सरकारी सतह पर लिखे जाते हैं और इनमें महज अपने कारोबार से मुतालिक या सरकारी उमूर से मुतालिक मसाइल को बयान किया जाता है। गैर रस्मी ख़त दोस्त, अहबाब, अजीज़, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले वो ख़त हैं जिनमें गैर रस्मी अंदाज इख्तियार किया जाता है। अब ये भी देख लें कि रस्मी और गैर रस्मी ख़त में फ़र्क क्या है। रस्मी ख़त किसी रस्मी तकरीब के हवाले से लिखे जाते हैं और इनका मज़मून मुख्तसर होता है, जबकि गैर रस्मी ख़त दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। रस्मी ख़त सरकारी इदारों और कारोबार के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि गैर रस्मी ख़त में कातिब मकतूब इलैह का हाल अहवाल मालूम करने के लिए और अपना अहवाल बताने के लिए ख़त लिखता है। रस्मी ख़त का अंदाज रस्मी होता है, जबकि गैर रस्मी ख़त में बेतकल्लुफ़ी और अपनापन मौजूद होता है। रस्मी ख़त के मज़मून में गैर ज़रूरी तफसील बयान नहीं की जाती, जबकि गैर रस्मी ख़त के मज़मून में तफसील बयान की जाती है। रस्मी ख़त के अलकाब और आदाब में फ़र्क होता है और गैर रस्मी ख़त के भी अलकाब और आदाब मुख्तलिफ होते हैं। रस्मी ख़त में रुख़सती के कलमात में गैर ज़रूरी तवालत से इज्तनाब किया जाता है, जबकि गैर रस्मी ख़त में रुख़सती के कलमात में मोहब्बत के जज्बात नुमायाँ होते हैं। किसी तरह से भी लिखा जाए, रस्मी हो या गैर रस्मी, उसमें कुछ हिस्सों का लाजमी ख्याल रखा जाता है जिन्हें हम ख़त के हिस्से कहते हैं। इसमें सबसे पहले मकाम और तारीख़, दूसरे नंबर पर अलकाब और आदाब आ जाते हैं, तीसरे नंबर पर नफ्स मज़मून और आखिर में ख़ात्मा। लिखने वाले के बारे में बात की जाए मकाम और तारीख़ की, तो जिस मुकाम से ख़त लिखा जाए उस मुकाम का नाम ख़त की पेशानी पर दाएं कोने में लिखना चाहिए। मुख्तसर पते के नीचे तारीख़ लिखी जाती है। तारीख़ सिर्फ़ हिंसू में या अल्फाज और हिंसू दोनों में लिखनी चाहिए। अमूमन तलबा इम्तिहान के दौरान अपना मुकम्मल पता तहरीर कर देते हैं। इससे इज्तनाब करते हुए मुख्तसरन इम्तिहानी हॉल या कमरा इम्तिहान लिखा जाए और उसके साथ अपने शहर का नाम लिख दिया जाए, यही काफ़ी होगा, और दूसरी सतर में तारीख़ दर्ज कर दी जाए। अब अलकाब व आदाब की तरफ आते हैं। तारीख़ के नीचे कुछ जगह छोड़कर बलिहाज़े मुरातिब अलकाब लिखे जाते हैं, जैसे मोहतरम वालिद साहब, प्यारे दोस्त,
وغیرہ، یا اگر ہم رسمی خط تحریر کر رہے ہیں تو بالعموم امتحان میں اخبار کے ایڈیٹر یا مدیر کے نام جو خط آتا ہے اس کے حوالے سے مدیر محترم پہلی سطر میں، یا محترم مدیر اعلیٰ، اور کما کے بعد دوسری سطر میں اخبار کا نام، روزنامہ جنگ یا روزنامہ جسارت یا روزنامہ حریت یا روزنامہ امت یا کوئی اور بھی روزنامہ، یاد رہے وہ روزنامہ اردو کا ہو، اس کا نام لکھ کے جس مقام سے وہ اخبار شائع ہو رہا ہے ہم اس مقام کا نام لکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر روزنامہ امت کراچی، یعنی ہم نے القاب و آداب میں القاب میں لکھا مدیر محترم یا مدیر اعلیٰ، کما کے بعد اگلی سطر میں روزنامہ امت کراچی، امت کے بعد کما، کراچی کے بعد ہم فل سٹاپ لکھیں گے یعنی ختمہ. اب اس کے بعد آداب کی طرف آتے ہیں. القاب لکھنے کے بعد نئی سطر سے کچھ جگہ چھوڑ کر مکتوب الیہ کے مقام، مرتبے اور منصب کے مطابق آداب کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، جیسے السلام علیکم، آداب، تسلیم، سلام مسنون وغیرہ. رسمی خط میں سلام مسنون لکھ دیا جائے تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. اب اس کے بعد ہم نفس مضمون کی طرف آتے ہیں. مضمون شروع کرنے سے پہلے خیریت معلوم کرنے کے لیے جو رسمی جملے لکھے جاتے ہیں موجودہ دور میں انہیں پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے ان سے پرہیز کرنا بہتر ہے. جیسے دعائے ترقی درجات کے بعد واضح ہو، اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں دعا کے بعد واضح ہو، یعنی ہم سادہ طریقہ اختیار کریں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. یہ میں بات کر رہی ہوں غیر رسمی خط کی. یا جیسے اگر باپ کی طرف خط لکھ رہا ہے، ایک بیٹے کی جانب سے خط لکھا جا رہا ہے، تو پرانے زمانے میں لکھا جاتا تھا آداب فرزندی بجا لا کر معروض خدمت ہوں، اس کی بجائے اب صرف لکھ سکتے ہیں کہ آداب کے بعد عرض ہے. یہ لکھنا کافی ہے. ایک ادیب کا مقولہ ہے کہ بولتے ہوئے خط سب سے عمدہ ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح روزمرہ بات چیت کی جاتی ہے ایسی ہی سادگی اور بے تکلفی خط کی عبارت میں بھی ہونی چاہیے. یہ ذکر ہے غیر رسمی خط کا. اور اب ہم بات کریں گے رسمی خط کی. جب ہم نفس مضمون کی ابتدا کرتے ہیں تو رسمی خط میں ہم اخبار کے مدیر کے نام اگر خط لکھ رہے ہیں تو ہم اس اخبار کے حوالے سے کچھ تعریفی کلمات سے آغاز کر سکتے ہیں. اس کی مثال میں کچھ اس طرح دوں گی کہ میں آپ کے موقر جریدے کے ذریعے اپنے شہر میں کسی بھی مسئلے کا ذکر، اس کے مسئلے کی جانب حکام بالا کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یا اگر آپ اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیں تو میں آپ کے روزنامچے کا یا آپ کے روزنامے کا مستقل قاری ہوں. مجھے یہ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ نے عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اپنے اخبار میں ایک صفحہ مختص کیا ہے، اور اسی حوالے سے میں بھی اپنا ایک مسئلہ اس صفحے میں شامل کروانا چاہتا ہوں. تو اس طرح سے آپ نفس مضمون کے لیے ابتدائی سطر لکھنے کے بعد آپ خط کا آغاز کریں گے. اور اگر ہم رسمی خط لکھ رہے ہیں تو نفس مضمون مختصر ہوگا، یعنی اس میں بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کی جائے گی، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں. ہاں، ہم اگر غیر رسمی خط لکھ رہے ہیں تو اس میں دیے گئے موضوع کے مطابق آپ نفس مضمون میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس میں محاورے کہاوتیں بھی اپنے حساب سے تحریر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو چیزیں پوچھی جائیں یہ دونوں چیزوں میں ہے امتحانی نقطۂ نظر سے. اگر رسمی خط ہو یا غیر رسمی خط، کوئی بھی اس میں موضوع دیا جاتا ہے یا کوئی مسئلہ دیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کرنے کے بعد اس سے متعلق کچھ نکات لکھنے ہوتے ہیں. یا تو وہ نکات حل کے لیے ہو سکتے ہیں، تجاویز کی صورت میں ہو سکتے ہیں، تو بہتر رہے گا کہ ان کو آپ نقطہ وار درج کیجئے، یعنی پوائنٹ وائز، پہلا نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس طرح کر کے آپ وہ نقطے بیان کریں تو یہ ممتحن کی نظر میں نمایاں ہوتے ہیں، جس سے امتحان میں اچھے نمبر آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. خط کے القاب کے مطابق کوئی کلمہ یا جملہ لکھا جائے.
غیر رسمی خط میں ہم اختتامیہ میں دعائیہ کلمات شامل کرتے ہیں یا محبت کے جذبات نمایاں ہوتے ہیں. جیسے بیٹے کی طرف سے اگر باپ کو خط لکھا جا رہا ہے تو وہ یہ لکھ سکتا ہے کہ امی کو سلام کہیے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار اور بدرجہ سلام کے ساتھ. اس طرح سے آپ رسمی خط میں غیر رسمی خط میں لکھ سکتے ہیں. اپنے دوست کے نام لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں چچا جان اور چچی جان کی خدمت میں میرا سلام کہیے گا. یعنی یہ تھوڑا سا محبت کے جذبات کا اظہار اس میں نمایاں ہوتا ہے. جبکہ ہم اگر غیر رسمی خط کے حوالے سے اس کے اپوزٹ بات کریں، اس کے متضاد بات کریں ہم رسمی خط کی، تو اس میں ہم اس طرح سے اختتام نہیں کرتے. ہم اختتامیہ جملہ لکھ سکتے ہیں کہ امید واثق ہے. امید واثق کے علاوہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں یا میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ چند سطور حکام بالا کی نظر میں اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوں گی اور اس کی بدولت حکام بالا جلد از جلد کسی کارروائی کا آغاز کریں گے. اخبار میں ان سطور کی اشاعت کے لیے فدوی یا فدویہ آپ کا مشکور رہے گا یا مشکور رہے گی. آپ اس طرح سے یعنی اس کا اختتامی کلمات لکھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے. جو القاب کے مطابق کلمہ یا جملہ لکھنے کی بات ہے اس کی طرف کہ آخر میں جو ہم لکھیں گے خط کے القاب کے حوالے سے آپ کا خیر خواہ، آپ کا خیر اندیش، یہ جملے ہم لکھیں گے رسمی خط میں. رسمی خط میں یوں بھی لکھ سکتے ہیں یا اگر ہم اخبار کے مدیر کے نام لکھ رہے ہیں اور اگر وہ مسئلہ عوامی مسئلہ ہے، نوعیت کا ہے، تو ہم اس میں لکھ سکتے ہیں وسلام ایک درد مند شہری. اور اگر ہم لکھ رہے ہیں غیر رسمی خط تو اس میں ہم فرما بردار، مخلص، نیاز مند وغیرہ لکھ سکتے ہیں. جیسے آپ کا فرما بردار بیٹا، آپ کا پیارا بھتیجا یا آپ کا مخلص دوست وغیرہ وغیرہ. خط کے آخر میں نام اور مکتوب الیہ کا پتہ لکھا جانا چاہیے. اس میں خط لکھنے والے کا نام اور اس کا پتہ اگر آپ اضافی لکھ لیں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا، اور اگر اس کو چھوڑ بھی دیا جائے اس ایک حصے کو تو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. بہرحال اگر آپ نے اپنے خط کو زیادہ مؤثر اور جاندار بنانا ہے تو آپ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں. جیسے خط کے آخر میں مکتوب الیہ کا نام اور پتہ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. اب تک تو میں نے آپ کو خط کے حصے بتائے تھے. اب ہم بات کریں گے رسمی خط کی. رسمی خط ان لوگوں کو لکھا جاتا ہے جن لوگوں کو ہم براہ راست نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو رسمی طور پر یا پھر ان سے ہمارے کاروباری مراسم ہوتے ہیں. مثلا اخبار کے ایڈیٹر کے نام، سرکاری آفیسر کے نام، کاروباری افراد کے نام، مختلف ادارے، اسکول، کالج، ریلوے، کوریئر سروس، بلدیاتی ادارے، مالیاتی ادارے وغیرہ. درخواست بھی رسمی خط کی ایک قسم ہے. خط کے تحریر کرتے وقت یاد رکھنے والی کچھ باتیں جن کو بتانا ضروری ہے. رسمی خط لکھتے وقت زبان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنائیں. تحریر صاف اور واضح ہو. بلا وجہ کی طوالت سے گریز کریں. آپ کا موقف واضح ہونا چاہیے. املا کی اغلاط نہ ہو، اس لیے دقیق یعنی مشکل الفاظ استعمال نہ کریں. غیر ضروری طوالت سے گریز کریں. خط لکھتے وقت مخاطب کا عہدہ، مقام اور اپنے معیار کا خیال رکھیں. کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم بیان کریں. یعنی اگر ممکن ہو سکے تو آپ ایسے خط لکھیے کہ آپ کم الفاظ استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات زیادہ وزندار ہو. اگر ضرورت محسوس ہو تو حوالہ ضرور دیں. جیسے آپ اگر رسمی خط لکھ رہے ہیں تو آپ اس میں حوالہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے اخبار میں اس مسئلے سے متعلق پہلے بھی کئی دفعہ مراسلات شائع ہو چکے ہیں لیکن ان کا ارباب اقتدار پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا، اسی لیے میں نے اس موضوع پر قلم اٹھانے کی جسارت کی. انتہائی ضرورت کے لیے رابطے کا نمبر فراہم کیا جا سکتا ہے لیکن یہ صرف
اس صورت میں ہے جب آپ امتحانی نقطہ نگاہ سے خط تحریر نہیں کر رہے. اگر آپ امتحان کے وقت خط لکھ رہے ہیں تو آپ کو ان رابطے کے نمبر کو لکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس کا ممتحن پر منفی اثر پڑتا ہے، یعنی آپ کے نمبر کاٹے جا سکتے ہیں. رسمی اور غیر رسمی خط، ان کے کچھ نمونوں کا ذکر کریں گے. پہلا نمونہ خط کا جو ہے وہ ایک رسمی خط پر مشتمل ہے جو کہ نائب ناظم تعلیمات کے نام دیا گیا ہے، جس میں کالج کے لیکچرر کو ایک کتاب لکھنے کی تحریری اجازت دی گئی ہے. خط کا دوسرا نمونہ ایک غیر رسمی خط پر مشتمل ہے جس میں امتحانی نقطہ نگاہ سے سوال کیا گیا ہے دوست کے بارے میں کہ دوست کو خط لکھنا ہے جس میں بتانا ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے یا نظریہ پاکستان کے تحفظ کے حوالے سے. تو مختلف یہاں پر موضوعات دیے گئے ہیں جس سے متعلق یہاں ایک غیر رسمی خط موجود ہے اور یہ دوست کے نام ہے. اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر خط کا اختتام کس طرح ہوا، خط کا آغاز کس طرح کیا گیا اور متن کس طرح سے تحریر کیا گیا. ایک اور غیر رسمی خط، یہ خط دوست کے نام لکھا گیا جس میں وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلاتے ہوئے پابندی وقت کی بات کی گئی ہے اور یہ بھی غیر رسمی خط کی ایک قسم ہے. عزیز طلبہ، یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابتدا کے بارے میں، یعنی آغاز اور متن اور اختتامی کلمات آپ کو بخوبی واضح ہو رہے ہوں گے. اگلا خط رسمی خط پر مشتمل ہے جس میں اخبار کے مدیر کے نام، علاقے میں صفائی کے ناقص انتظام کے سبب پیدا ہونے والی خرابیوں کا احوال بیان کیا گیا ہے اور یہاں پر خط محترم مدیر اعلیٰ سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد مختلف پیراگراف میں تقسیم کے بعد اختتامیے پر ختم ہو رہا ہے. اگلا خط بھی رسمی نوعیت کا ہے جس میں اخبار کے مدیر کے نام، ٹریفک کے شور اور دھوئیں کے حوالے سے خط لکھا گیا ہے. اس میں بھی واضح ہے کہ اخبار کے مدیر کو مخاطب کیا گیا، رسمی انداز میں خط لکھا گیا اور ایک رسمی انداز میں اسے اختتام پذیر کیا گیا. عزیز طلبہ، یہاں ان چند رسمی خطوط اور غیر رسمی خطوط سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امتحانی نقطہ نگاہ سے ایک اچھے خط کو کس انداز میں تحریر کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سبق یہی مکمل ہوا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.